अस्सलाम वालेकुम। ईरान अमेरिका के दरमियान 13 रोज़ के हमलों के बाद जुमेरात से अब तक एक वक्फ़ा आया है जो कि अब तक कायम है, और इसकी वजूहात के बारे में अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि आया कि अमरीकी असलहे के ज़ख़ायर में कमी इसकी वजह है, या फिर मिड टर्म इलेक्शन का दबाव है, या फिर अमरीकी अवाम की राय इन हमलों के रोकने का सबब बन रही है। इसके साथ साथ नेतन्याहू भी इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद हैं। उनका क्या किरदार हो सकता है आइंदा की हिकमत अमली में, क्योंकि एक तरफ ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान से मुज़ाकरात हो रहे हैं, अच्छे मुआहदे का इम्कान है, दूसरी तरफ वो मैसिव अटैक्स की भी बात करते हैं। ऐसे में नेतन्याहू का किरदार क्या हो सकता है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। दूसरी तरफ ओमान ने ईरान को आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर खलीजी ममालिक की हिमायत से एक नया मनसूबा दिया है, जिसमें हुर्मुज़ पर कंट्रोल के हवाले से, नेविगेशन के हवाले से और रज़ाकाराना फ़ीस के हवाले से एक मैकेनिज़्म तैयार किया गया है। क्या ईरान के लिए ये फार्मूला काबिल कबूल होगा और अमेरिका इस पर कितना राज़ी होगा, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और भारत की अगर हम बात करें तो कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज कामयाब हुआ, उनके मुतालबात माने गए, लेकिन उसके बाद भी ये ख़बरें आ रही थीं कि जो मुज़ाहिरीन हैं उन पर दबाव डाला जा रहा है, उनकी निगरानी की जा रही है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट अब मैदान में आई है इन तमाम लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने रियासत को ये अहकामात जारी किए हैं कि मुज़ाहिरीन की निगरानी का ये सिलसिला बंद किया जाए, और उसके साथ साथ जो लोग ज़ेर हिरासत हैं उन्हें भी रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में आना, और क्या कोई नया इससे एंगल इस मामले में जन्म ले सकता है, क्या ये एहतजाज अब किसी और समत में जा सकता है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। हबीब साहब, सबसे पहले तो ये कि हमलों में ये जो एक वक्फा आया है, उससे अभी जो पिछले दिनों में एक ब्रीफिंग हुई उसमें यही बताया गया अमरीकी हुकाम की जानिब से ट्रंप को कि जो हमारे असलहे के ज़ख़ायर हैं वो कम हो रहे हैं। पेट्रियट मिज़ाइल जो हैं उसके ज़ख़ायर में कमी आई है, थार्ड मिज़ाइल्स में कमी आई है, फिर जो दीगर ज़ख़ायर असलहे के वो कम हो रहे हैं। इसीलिए मैसिव अटैक्स की जो धमकी ट्रंप ने पिछले कुछ अरसे में दी उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, और फिर यही एज्यूम किया जा रहा है कि इसी के बाद ट्रंप ने हमलों में वक्फे का ये जो सिलसिला है इसे अब तक जारी रखा हुआ है। जहाँ तक अमेरिका के पास असले के ज़ख़ायर का मामला है तो अमेरिका के पास असला आम तौर पर वो महदूद मुद्दत का, अगर आप उसकी जंगों को देखें तो जो रीसेंट जंगें हैं उसमें भी क्या हुआ था कि उसमें अफ़गानिस्तान के ऊपर एक दफ़ा उन्होंने कारपेट बमबारी कर दी थी, उसके बाद उन्हें हल्के और छोटे असले की ज़रूरत पड़ी थी। और कुवैत पर जब 1991 जब 90s की जो वॉर थी उसमें कुवैत पर इराक़ ने कब्ज़ा कर लिया था, तो उस वक्त भी इसी तरह हुआ था कि कारपेट बॉम्बिंग हुई थी, और फिर वहाँ पर उसके बाद फिर छोटे असले की ज़रूरत पड़ रही थी। यहाँ पर अब जो मामला ये हुआ है कि जंगों की कैफियत और नोयत बदल गई है जी। पहले जंगों के रुख का तयन या जंगों की टेक्नोलॉजी का तयन अमेरिका करता था। अब अमेरिका ऐसा करने की पोजीशन में नहीं रहा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बदल जाती है और इतनी तेज़ी से वो दूसरों तक पहुंच जाती है कि वो जो अजारा था किसी ज़माने में टेक्नोलॉजी पर अमेरिका का, और ख़ास तौर पर ये जो वेपन्स का, तो वो वेपन्स की टेक्नोलॉजी का, तो वो अब ख़त्म होता चला जा रहा है। क्योंकि फिर तीसरी बात है कि जंग, आप देखिए कि जंग BVR है, जंग मुसलसल एक ही किस्म के हथियारों से लड़ी जा रही है। उसमें तो अब फ़िज़ाइया का दर्जा भी थोड़ा सा नीचे चला गया है, वो रॉकेट्स ही हैं और ड्रोन्स हैं जो एक्सचेंज हो रहे हैं। तो इसलिए जो ईरान का हक़ में ये बात की कि उसने एसिमेट्रिकल कर दिया कि उसके पास छोटे हथियार, छोटी चीज़ें थी, जिसकी वजह से अमेरिका के बड़े बड़े और कीमती हथियार उनको रोकने के लिए इस्तेमाल होने लगे। और नेचुरली इतने कीमती हथियार तो आप जो जितने भी अमीर हों आपके पास नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि उनको रखना भी एक बहुत बड़ा मसला होता है, उनकी स्टोरेज एक मसला होता है, और फिर जब वो इस्तेमाल हो जाए तो वो इतने कॉम्प्लिकेटेड और इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं, सोफिस्टिकेटेड होते हैं कि उनको बनाने में बड़ा टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं बाज़ औक़ात मिसाइल बनाने में। तो इस वजह से अमेरिका को यस ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी हमें देखना चाहिए कि क्या अमेरिका के पास उस तरह के ड्रोन्स भी नहीं हैं जिस तरह के उसके पास, जिस तरह के ईरान के पास है। ड्रोन्स के मामले में अमेरिका ने एक सरप्राइज़ दिया कि उनके पास तो आबी ड्रोन्स भी हैं,
اور بھی ڈرونز ان کے پاس، یوکرین جو ڈرون بنانے والا بہت افیکٹو ملک ہے، اس سے بھی ڈرونز لیے جا سکتے ہیں. تو حملوں کو ختم کرنا ایک بات ہے، یا حملوں میں کسی مخصوص ہتھیار کا استعمال نہ ہونا دوسری بات. اچھا، آپ نے ابھی یوکرین کی بات کی حبیب صاحب، میرے ذہن میں ایک اور بات آئی. صدر زیلنسکی بھی اس وقت امریکہ میں موجود ہیں اور ان کی ٹرمپ سے ملاقات بھی ہوئی ہے. اور تو کیا یہ ممکن ہے، کیونکہ جو یوکرین نے ایک حملہ تو کیا ہے نا کیسپین سی میں ایک ایرانی جہاز کے اوپر حملہ کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ فریق تو وہ بھی بن گیا ہوگا، اور ایران نے کہا ہے کہ ہم آپ کو جواب تو دیں گے. تو لہٰذا ہتھیاروں کا معاملہ ایک بات ہے، اس کے ساتھ اب ایسا بھی معلوم ہوتا ہے، اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر اس کی اہمیت، یعنی اس جنگ کی حمایت ہے وہ مسلسل کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور جو ریسنٹلی سروے آیا ہے رائٹرز اپسوس کا، اس میں بھی بالکل یہی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مور دین 50%، کمفرٹیبلی مور دین 50% لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف ہیں، جنگ کے خلاف ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ جنگ کے خلاف ایک ماحول بنا ہوا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جنگ مہنگی بھی ہوتی چلی جا رہی ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ امریکہ اب تک جب جتنی بھی اس نے جنگیں لڑی ہیں، یہ اپنے ساتھ ایک اتحاد کے ساتھ جنگ لڑتا ہے. آپ دیکھ لیجیے نا کہ دوسری جنگ عظیم میں بھی ایک اتحاد کا حصہ تھا، اور افغانستان میں جو اس کی آخری جنگ تھی اس میں بھی ایک اتحاد تھا، اور یہاں تو نیٹو نے ساتھ یہاں پہ تو نیٹو نے ساتھ بھی نہیں دیا. تو اس وجہ سے یہاں پر تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ کوشش کریں گے کہ پہلے کچھ چیزیں، یعنی کچھ اتحاد بھی بنانے کی کوشش کریں. لیکن ایران ٹائم بائے کر رہا، پھر آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایران نے پچھلی دفعہ تو یہی کہا تھا، جب بیچ میں 1-1.5 مہینے کی تقریباً جو جنگ بندی ہوئی تھی، اس میں ایران نے یہ کہا تھا کہ اس جنگ بندی کا فائدہ امریکہ نے یہ اٹھایا کہ انہوں نے اپنے بحری اثاثے اس جگہ تک پہنچا لیے. تو لہٰذا اس جنگ کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ختم ہوئی ہے، تو ختم تو بالکل نہیں ہوئی. ہاں، اس میں ایک وقفہ آیا ہے جس میں شاید دونوں فریق اپنی پوزیشن مضبوط کریں گے، اپنے آرسنل کو تازہ کریں گے، سپاہیوں کو بدلیں گے. امریکہ کچھ سپاہی واپس لے جائے گا، اپنے فوجی کچھ نئے والے تازہ دم دستے بھیج دے گا، اور کچھ چیزیں ہوں گی اس میں. تو ابھی اس میں جنگ بندش نہیں ہے، یہ ایک عارضی وقفہ ہے. لیکن حبیب صاحب، یہ اب اس کے جنگ کے نا اور بھی پہلو آ رہے ہیں نا سامنے. اب اگر پہلے صرف ہرمز کا معاملہ تھا، تو اب باب المندب کا معاملہ بھی آ گیا ہے. تو اس طرح سے جب جنگ اس طرح سے پھیلتی چلی جائے گی تو کیا پھر آپ یہ دیکھیں کہ جنگ جب تہران اور واشنگٹن کے درمیان جنگ بند ہو جاتی ہے تو باقی ساری چیزیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں. باب المندب بھی کھل جاتا ہے، باقی چیزیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو اگر تو یہ معاملہ ایران اس جنگ کو کہیں ایسے رکھتا ہے کہ یعنی یہ حوثیوں کو بھی بچاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر امریکہ خود کو بچاتا ہے جنگ بندی کے دوران، تو ایران خود بھی بچتا ہے، حوثیوں کو بھی بچاتا ہے. تو یہ معاملہ تو دراصل تہران سے جڑے ہوئے ہیں. جب تہران سے ایک دفعہ ایشو ٹھیک ہو جائے گا، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، تو وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. ہاں، اگر حوثیز مسلسل اسی طرح کرتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یعنی اس جنگ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک موقع ایسا ہو سکتا ہے کہ جس طرح حزب اللہ کو الٹیمیٹلی امریکہ اور اسرائیل نے الگ کر لیا، تو یہاں پر حوثیوں کے خلاف پاکستان اور سعودی عرب کی مجبوری بن جائے کہ پھر ان کو الگ کر کے مسلسل ایک جگہ انگیج رکھا جائے، تو پھر وہ ایک دوسری بات ہوگی. اچھا، ڈپلومیٹک آپشنز کیا لگ رہا ہے آپ کو ابھی بھی؟ نو، آئی ڈونٹ سی اینی ڈپلومیٹک آپشن. یہ تو باقی ایسے ہی ہے، لیکن جو باتیں چل رہی ہیں کہ نہیں بات چیت ہو رہی ہے، کہیں میسیجنگ ہو رہی ہے. عظمیٰ میسیجنگ چلتی، وہ تو جنگ کے درمیان بھی چلتی رہتی ہے. بس the point is کہ امریکہ کے ساتھ آپ جو معاہدہ کر لیں گے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن اس کی کون کروائے گا، یہی تو کوشچن ہے نا. پچھلی دفعہ بھی تو معاہدہ کر لیا تھا نا، تو وہ تو ایک سرنڈر ڈاکیومنٹ تھا فار امریکہ. اچھا دیکھیے، اگر اب وہ سرنڈر ڈاکیومنٹ تھا امریکہ کے لیے، تو پھر کروانے والوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ ہم کیا کروا رہے ہیں، کہ جب ہم اس طرح کا ڈاکیومنٹ سائن کروائیں گے تو اس پہ تو امریکہ میں تو یہی رائے آئی نا اس پہ، تو امریکہ پھر اس پہ عمل نہیں کرے گا، تو الٹیمیٹلی اس نے وہ ڈاکیومنٹ اٹھا کے کوڑے میں پھینک دیا. تو یہ تو آپ خود سوچنا چاہیے کہ ریئلسٹک ڈاکیومنٹ کیا ہو سکتا ہے. وہ ساری چیزیں ہیں. یعنی پھر اس کا الٹیمیٹ حل یہی ہے کہ جنگ یہ چلتی رہے گی، اسی طرح سے چلتی رہے گی وقفوں فی الحال تو ایسا لگ رہا ہے. وہ میسیو اٹیکس والی صورتحال، میسیو اٹیکس دیکھیے وہ تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے ابھی لگ رہا ہے کہ یہ جنگ لمبی چلے گی. اور یہ جو حبیب صاحب عمان والا معاملہ ہے، یہ جو عمان ایک حل دے رہا ہے ایران کو خلیجی ممالک کی حمایت سے،
کہ ہرمز سے جو جہاز گزریں گے نیویگیشن میں مدد کے حوالے سے، پھر ریسکیو سروسز کی مد میں رضاکارانہ فیس ادا کریں گے، لیکن کمپلشن نہیں ہوگی ان پہ. دیکھیے یہ کم از کم صورت ہے جو ہو سکتی ہے اگر ایران اس کو تسلیم کر لے. دیکھیے ایران کا دعویٰ کیا ہے، ایران یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہرمز کو مجھے مکمل طور پر میرا کنٹرول اس پر تسلیم کیا جائے اور مجھے پیسے دیے جائیں. ٹھیک ہے، یہ ہے ایرانی دعویٰ. بعد میں تھوڑا وقت آگے دیکھا، انہوں نے کہا کہ اس کی مزاحمت تو پوری دنیا سے آ رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس میں عمان کو بھی شامل کرتے ہیں. پھر عمان کو شامل کیا. عمان نے بھی آؤٹ رائٹلی انکار کر دیا کہ نہیں جی ہم تو اس کو فری واٹر وے رکھنا چاہتے ہیں. اب پھر دوبارہ کوشش ہوئی، عمان نے پھر انکار کر دیا. تو اب یہ ایک رضاکارانہ کوشش، ایک کہ جی رضاکارانہ طور پہ آپ پیسے ہم لے لیا کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی جڑی ہے. یہ ایران کے لیے کم از کم صورت ہے جو شاید قبول کی جا سکتی ہے، اور اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایران کو بہت کچھ مل رہا ہے. اس کی وجہ ہے کہ ایران کا تو پولیٹیکل رائٹ وہاں پہ تسلیم ہی نہیں کر رہا تھا کوئی. آپ نے کہا کہ یہ راستہ میرا ہے، میں بغیر پیسے کے گزرنے دے رہا ہوں. آپ یہ مان کے گزر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کل کو میں بیریئر بھی لگا دوں گا. نہیں لیکن تو پھر کیا امریکہ اس پہ راضی ہوگا؟ کیونکہ یہ پوائنٹس تو امریکہ کے ذہن میں بھی ہوں گے. یہ مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ بھی اس پہ راضی ہوگا، کیونکہ اس کے لیے ایران کو پہلے کچھ اور کرنا پڑے گا. دیکھیے بعض اوقات دیکھیے آپ نے ہرمز دراصل ایٹمی پروگرام کا بائی پروڈکٹ تھی جو لگا کے سب سے اوپر آ گئی. امریکہ پھر واپس وہیں پر چلا گیا جی کہ ایٹمی پروگرام. تو یہ آپ نے ہرمز کا بھی مسئلہ دراصل ایک دوسرے مسئلے سے جڑا ہوا کہ وہاں پر اگر طے ہو گیا، وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں یہ سب کچھ مل گیا ہے، تو یہاں پہ ہاں یہ والا ٹھیک ہے، اس پہ کوئی ایشو، اس پہ ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر وہاں پر نہیں ہوتا تو یہاں پہ معمولی سی جو کنسیشن ہوگی ایران کو، امریکہ اس کے راستے میں آ جائے گا. لیکن حبیب صاحب رضاکارانہ فیس، یہ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ یہ پوائنٹ. دیکھیے اس کا مطلب اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو بہت کچھ مل ایران کو بہت کچھ مل جائے گا. ہاں، صرف رضاکارانہ فیس یا کچھ اور اس معاملے کو دیکھیے. پہلے تو میرا حق ہی کوئی نہیں مان رہا دنیا میں. آپ اس راستے پہ پہلے میرا حق مان رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. پہلے تو آپ میرا لیکن یہ تو چلیں، یہ تو ابھی عمان نے ایک منصوبہ پیش کیا نا. ابھی تو یہ بھی دیکھنا نا کہ دنیا بھی اس پہ مانتی ہے کہ نہیں مانتی. وہ جب خلیجی ممالک اگر خلیجی ممالک نے حمایت کی تو پھر شاید کوئی دوسرے لوگ بھی مان جائیں، کیونکہ ان کے جو پورٹس ہیں آپ نے ہرمز کے اندر کی طرف یعنی خلیج فارس میں، وہ تو ساری انہی کی ہے نا، تو لہٰذا وہ کر سکتے ہیں. تو پھر اس میں امریکہ کیوں رکھنے ڈالے گا؟ دیکھیے اگر خلیجی ممالک بھی راضی ہیں، دنیا بھی مان سکتی ہے. امریکہ کا معاملہ یہ ہے، امریکہ فری واٹر ویز، چونکہ یہ لکھا ہوا ہے اقوام متحدہ کے چارٹرز میں، تو جب فری واٹر ویز، ایک واٹر وے پہلے سے فری ہے، اس کے اوپر اقوام متحدہ بننے کے بعد آپ نئی چیزیں لگا لیں. یہ نہر تو نہیں ہے نا کہ کوئی انسانوں نے مل کے بنائی، ایک نیچرل راستہ ہے. تو اس کے اوپر اگر آپ نے یہ آج یہ قبول کر لیا تو کل کو حوثی اور جو دوسری طرف والے جو صومالیہ والے وہ کہیں گے کہ جی اس پہ بھی نہیں. لیکن یہ تو پھر 28 فروری سے پہلے سوچنے والی باتیں تھیں نا. اب 28 فروری کے بعد تو ایران کے لیے تو ایک اسٹریٹجک ہتھیار بن گیا نا. ہاں وہ بن گیا، لیکن اسٹریٹجک ہتھیار جو ہوتا ہے، ہر ہتھیار کی ایک ایج ہوتی ہے. اچھا. اور اس کے استعمال کا ایک موقع ہوتا ہے. ایران کو بھی یہ سوچنا ہے ڈپلومیٹکلی کہ میں نے کہاں تک اس کو استعمال کرنا. یہ جنگ ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے، یہ کوئی اصول کی لڑائی نہیں ہو رہی. لیکن ڈیورنگ وار تو ایران نہیں چھوڑے گا نا حبیب صاحب. دیکھیے جب تک مکمل جنگ بندی کی طرف نہیں جاتے، ایک خطرہ تو بہرحال ایران پہ لٹکتا رہے گا نا. اگر مکمل جنگ بندی نہیں ہوتی تو اس صورت میں ایران ایسا ہتھیار کیوں چھوڑے گا؟ ملک کو بعض اوقات ملک فوجی شکست سے جانبر ہو جاتے ہیں، آگے چل پڑتے ہیں. یہ جو پابندیاں اور دنیا سے کٹ جانا ہے، اس صورت میں ملک زیادہ دیر تک چلتے نہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں ایران کے لیے ایک صاحب ایران کو سب سے پہلے تو ایران کتنی دیر، دیکھیے سچویشن کیا ہے کہ ایران نے ایک معاہدہ کیا ہے، توڑا، اس امریکہ نے اٹھا کے پرے پھینک دیا، ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود بھی دنیا جو ویسٹ ہے، جو دا ورلڈ دیٹ میٹرز،
ٹھیک ہے نا, ہماری طرح اصولی اخلاق, میں اصولی اخلاق کی بات نہیں کر رہا, میں گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کر رہا ہوں. دا کنٹریز دیٹ وچ میٹر, وہ تو اس کے ساتھ ہی, امریکہ کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے. تو لہٰذا یہ ایک صورت حال ہے جس کو سمجھنا چاہیے. اب لیٹس سی کہ ایران اس پر کیا کرتا ہے. اچھا حبیب صاحب, مجھے نا ویسے رشک آ رہا تھا بھارت کے معاملے پہ بات کرنے لگی ہوں میں اب. رشک یہ آ رہا تھا کہ بھارت کی سپریم کورٹ جو ہے وہ ایسی عدالت ہے کہ ایک احتجاج ہوتا ہے اور پھر اس احتجاج کے نتیجے میں مظاہرین کے مطالبات مان کر, پہلے تو ان کی حکومت, میرے لیے تو قابل رشک ہے کہ حکومت نے مانے ان کے مذاکرات اور احتجاج ختم ہو گیا, لیکن اس کے بعد بھی ظاہر سی بات ہے وہ حکومتیں پھر کچھ تنگ بھی کرتی رہتی ہیں لوگوں کو جنہوں نے مظاہرے کیے, ان کی نگرانی بھی ہوتی رہتی ہے. جب یہ معاملات سپریم کورٹ کے زیر غور آئے تو انہوں نے تو فوری ایکشن لے لیا. ایک تو یہ کہ جو سپریم کورٹ کی حرکت کی وجہ سے ہی یہ مظاہرے شروع ہوئے تھے. ہاں, اب جو جسٹس سوریا کانت ہیں, انہوں نے کاکروچ کہا تھا, انہوں نے ایک گالی دی تھی, ایک ریمارک دیا تھا, تو اس کے نتیجے میں یہ مظاہرے, اور پھر کاکروچ جنتا پارٹی بنی, اور پھر بات آگے سے آگے بڑھتی چلی تو وہ گئی. اس تحریک کا اور باعث آخر کار جسٹس سوریا کانت کی عدالت میں یہ معاملہ گیا تو انہوں نے یہ تمام چیزیں کی, جس میں کہا بھائی سب جن کو گرفتار کیا ان کو رہا کرو, اور یہ جو سرویلنس کا سلسلہ یہ ختم کرو, وچ از ویری گڈ. یعنی دیکھیے جو ہمارے اس خطے میں فیصلے ہوتے ہیں اس میں, مطلب آپ سپریم کورٹ چلے جائیں تو بھارت کی سپریم کورٹ چلے جائیں تو وہاں پاکستانی سپریم کورٹ کے فیصلے کوٹ ہو رہے ہوتے ہیں. یہاں پر آ جائیں تو یہاں پر انڈین سپریم کورٹ کے فیصلے کوٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں تو پوری دنیا میں کوٹ ہونے کے چیزیں ہوتی ہیں. اگر یہ جیسے یہ فیصلہ کیا جیسے سوریا کانت نے, آنیسٹلی جنوبی ایشیا کی تاریخ میں جو جدید تاریخ ہے اس میں کوئی تھوڑا سا ایسا لگا ہے کہ ایک عدالت ہے جو اپنے پاؤں پہ تھوڑی سی کھڑی ہو سکتی ہے. جسٹس سوریا کانت نے بڑے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, لیکن اب اگر وہ فیصلہ کریں, اور اس کے ساتھ جو انہوں نے سرویلنس کی بات کی, دیکھیے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ جو گلوبل ساؤتھ کے ملک ہیں نا, یہ جیسے ہم جیسے, ان میں جتنوں کے پاس ٹیکنالوجی آئی ہے وہ ٹیکنالوجی عوام کے پیٹھ پر تازیانے کی طرح برسی. بالکل ایسے. اچھا اکاؤنٹ بلاک کر دو, شناختی کارڈ بلاک کر دو, پاسپورٹ بلاک کر دو, ECL میں نام ڈال دو, کیونکہ اس کے لیے اب کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نا, بس آپ نے کلک کرنا ہے اور وہ نام ڈل جانا ہے, اور کسی آدمی کو نہ نوٹس دیا جاتا ہے نہ کچھ اور یہ کیا جاتا ہے, اور اس کی سرویلنس شروع ہو جاتی ہے, کالز بھی ریکارڈ ہو جاتی ہیں. تو یہ جو الیکٹرانک لٹ ان حکومتوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے, تو انڈین سپریم کورٹ نے کم از کم یہ کام ضرور کیا ہے کہ اس نے کہا کہ اچھا اس سے آگے بڑھے. اور اب وہاں پر جو انڈیا میں جو پتہ ہی چلا کہ وہ جو CJP کا جو وہاں پہ جو احتجاج تھا, وہاں پر ایسی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی جو ڈرونز اڑا رہی تھیں اور وہ ڈفرینٹ جگہوں سے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہی تھی. یہ کیا مسئلہ تھا, یہ کیا چیزیں تھیں؟ مطلب کوئی ملک اپنے لوگوں کے ساتھ یہ کرتا ہے؟ چونکہ مودی جی کی گورنمنٹ ایک اپنی نیچر میں ہے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ, لیکن اپنی نہاد میں ایک اپریسو گورنمنٹ ہے, کیونکہ ان کے نزدیک باقی ہندوؤں کے علاوہ باقی سب اور انتہا پسند ہے نا. جی ایسے. تو انتہا پسند حکومت ہمیشہ فسطائیت پہ مائل ہوتی ہے, تو اس کی فسطائیت کو اب یہ سرویلنس, الیکٹرانک سرویلنس مل گیا تو وہ اس کے ذریعے چل. اچھا امیر صاحب, جب میں یہ سپریم کورٹ کی تعریف کر رہی تھی نا, بھارتی سپریم کورٹ کی, وہ میں اس اینگل سے کر رہی تھی کہ بے شک سوریا کانت ہی وہ شخص تھے جنہوں نے کاکروچ کہا بھارتی نوجوانوں کو, اور پھر یہاں سے یہ پارٹی بنی اور تحریک شروع ہوئی, لیکن انہوں نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا. ہاں یہ بہت یہ ایک اچھی بات, یہ مطلب انہوں نے جو انصاف کے تقاضے تھے ان کے تحت اب چلتے ہوئے مظاہرین کے تحفظ کو یقینی بنایا. دیکھیے جج تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی انا سے اور اپنے غصے سے بالاتر ہو سکے. حالانکہ ان کو بڑا سخت سننا پڑا اس میں, لوگوں نے ان کے بارے میں باتیں کی, لیکن اٹس ویری گڈ. اچھا دوسری طرف حبیب صاحب چلیں, یہ تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ یہ جو جینزی بھارت کی ہے, کیا آگے مزید ان کی تحریک کے کوئی اور اینگلز بھی ہوتے ہیں, کیونکہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ AI نگرانی کی تحقیقات اور یہ جو پولیس تشدد ہے, یہ اب معاملہ اس طرف بھی شاید احتجاج کی طرف چلا جائے. آزاد کشمیر کے جو ہمارے انتخابات ہیں اس پر بھی بھارت
اب ہرزہ سرائی کر رہا ہے اور یقیناً جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں اس صورتحال میں بھارت تو بھرپور کوشش کرے گا. دیکھیے بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ بھارت ایک نو ڈاؤٹ آزاد جموں کشمیر میں حالات بہت اچھے نہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ ایک تحریک جاری ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو مقبوضہ کشمیر میں وہاں پہ حالات کون سے اچھے ہیں. ون سیکنڈلی یہاں پہ تو ایک واقعہ ہے یہ مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانیں گئی ہیں جن کو بھارتی سیکورٹی فورسز نے مارا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر چلیے ٹھیک ہے ایک تحریک ہے اور اس میں حقوق کی بات بھی ہو رہی ہے اور اس میں کچھ وائلیشنز بھی نظر آ رہی ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم استصواب کروانے پہ اس پہ تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت کے لیے تو بڑا اچھا موقع ہے. ٹھیک ہے، اف دے تھنک کہ یہ مسئلہ تو بڑا اچھا ہے تو بھائی پلیبسائٹ کروائیں اور پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ہاں جی ایسے ہی ہے. تو استصواب کروا لیں بجائے اس کے کہ ایک یہ جو ہمیں تانا دے رہے ہیں پاکستان والوں کو تانا دے رہے ہیں. بہترین طریقہ یہ ہے کہ کشمیریوں کہیں کہ جناب بھائی دیکھیں ہم بہت ہو گیا، اب وہ اس کی قرارداد اٹھاتے ہیں، دونوں ملک ملتے ہیں بیٹھتے ہیں اور اچھا ہم اب ایک پلیبسائٹ کروا دیتے ہیں. اور ہمارے انتخابات پر تو بات کر رہے ہیں نا کہ نمائشی انتخابات ہیں آزاد کشمیر کے. یہ بھارتی دفتر خارجہ کے ترجمان رندھیر جسوال کا بیان ہے. اور جی غیر نمائشی تو خیر بھارتی موقف ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ یہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں آپ استصواب کر پائیں. دیکھیے کشمیر میں دھاندلی کا موجد ہی بھارت ہے. تو باقی جہاں تک ان انتخابات کی بات ہے آزاد جموں کشمیر کی، یس اس پہ کچھ تحفظات ہیں کہ اس میں ایک بڑی پارٹی جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس نے حصہ نہیں لیا ڈیو ٹو ویریس ریزنس. اسی طرح کچھ لوگوں کے کاغذات نامزدگی واپس کیے گئے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ کو عرض کروں کہ بھارت کے لیے بیسٹ موقع ہے کہ بھارت کہے کہ جناب ٹھیک ہے ہم آئیں. پاکستان آپ کہتے ہیں نا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، تو آئیں استصواب کرواتے ہیں، آئیں اپنے آپ کو ثابت کریں. پھر آپ ٹھیک ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد